अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सन टीवी न्यूज़ जे कोरोना बाबत स्पेशल ट्रांसमिशन सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में मजमूई तरह सां कोरोना वायरस तेज़ी सां पखिड़िजे पियो। हिन वक़्त ताईं सॼे मुल्क में 13,749 जे लॻभॻि केस साम्हूं अची चुका आहिनि, जंहिंमें सभ खां वधीक पंजाब में 5,526, उन खां पोइ सिंध में 49,156 केस हिन वक़्त ताईं साम्हूं अची चुका आहिनि, जॾहिं त KPK में 1864, बलूचिस्तान में 781 कोरोना जा मरीज़ साम्हूं अची चुका आहिनि। तेज़ी सां कोरोना वायरस वधे पियो ऐं सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदी पई वञे। मजमूई तरह सां ॾिठो वञे त जेको रेशो आहे पाकिस्तान में रिकवरी जो, उहो बि हिन वक़्त ताईं बहितर रहियो आहे ऐं केतिरा ई माण्हू रोज़ जे बुनियाद ते रिकवर पिणु कनि पिया सॼे मुल्क मां। ॿिए पासे अॼु तब्दीली जेका साम्हूं आई आहे वफ़ाक़ी काबीना में, उन हवाले सां बि पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। सुसमा बाबति वज़ीर आज़म जी ख़ासि मददगार फिरदौस आशिक अवान खे उहिदे तां हटाए वियो। उन जी जाइ ते रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा खे मुक़रर कयो वियो आहे, जेके CPEC जा चेयरमैन पिणु आहिनि ऐं अॻूणा DG ISPR बि आहिनि। जॾहिं त उन खां अलावा सेनेट में क़ाइदे ऐवान शिबली फराज़ खे बि सुसमा बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर मुक़रर कयो वियो आहे। ही अचानक सां जेके तब्दीली थी आहे, इन ते केतिरा ई सवाल पिणु उथनि पिया ऐं जेके 2 माण्हू चूंडिया विया आहिनि हिकु उहिदे जे लाइ, उन ते बि केतिरियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर जी, सबसे पहले बताइएगा, जो आज तब्दीली सामने आई है और अचानक से हमने देखा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह पर जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुकर्रर किया गया है, क्या वजूहात इस वक्त इसकी बताई जा रही हैं? अब देखिए, आशिक अवान के खिलाफ माफी जो है वो काफी एक दो मार्च थी, जिसकी सरबराही जो है वो हमारे इतलात और उसके मुताबिक वजीर फवाद चौधरी साहब थे और उसमें साथ ही साथ शहबाज वो और शहबाज वो भी शामिल थे। तो वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दी गई जिसमें कहा गया कि इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही हैं, इश्तहारात मीडिया को जारी, जिसमें इन्होंने कोई मुबैना तौर पर कमीशन खाया है, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर घर में जो मुलाजमीन रखे हुए हैं, ये इस तरह के इल्जाम वो लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म तक बात पहुंची उनको तब्दील किया, लेकिन असल जो है वो जिन्होंने जो दिफा इसमें शामिल और जो एक मिलिट्री ताल्लुकात में तो उसके तनाज़ुर में बहुत सारी गुफ्तगू की गई किसी जगह पे, वो लीक हुई, इमरान खान तक भी पहुँच गई। तो वो खुद भी, आपको पता है कि इमरान खान का मिजाज ऐसा है कि वो ज़्यादा दोस्ती निभाने वाला शख्स नहीं है। आपने देख लिया अली वो तरीन का हशर, जिन्होंने पार्टी इमरान खान को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आज जो जहांगीर तरीन है उसका पता भी नहीं है वो वहाँ पे। तो फिरदौस आशिक अवान का को जब बनाया गया था तो फिरदौस आशिक अवान ने ऐसा कि वो बनेंगी। तो आज जो फैसला किया शिबली फराज को लेकर आगे आसिफ को लेकर, उसी तरह के फैसले इमरान खान के बुजदार को लाया गया सारे। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम है जो गवर्नेंस है तो ना पंजाब में संभाली जा रही है, ना मरकज में संभाली जा रही है। आप देख रहे हैं गुजरता जो तब्दीलियाँ लोग तब्दील कर दिया और वजारत है। हाँ, एक बेहतर होगी कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं अब उसमें मजीद बेहतरी आएगी। आसिम सलीम बाजवा का जो है तजर्बा है। अच्छा सर जी, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ज़ाहिर जो तब्दीलियां हो रही हैं अब अचानक से, और ये तीसरी तब्दीली है खान साहब की हुकूमत की फवाद चौधरी के बाद। हमने देखा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, और अब जो आज तब्दीली सामने आई है, मजमूई तरह से जो 2 लोग इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं, एक तरफ कायदे ऐवान शिबली फराज साहब हैं, दूसरी तरफ CPEC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हैं। तो मजमूई तरह से क्या ये मिलकर एक कॉम्बिनेशन की तरह से आगे मामलात को चलाया जाएगा, या फिर अब दोनों तरफ से किसी हद तक जो चीजें हैं वो अब तक वाज़ेह हो चुकी हैं कि चलाएगा कौन?
یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اصولی طور پر اگر سچی بات کی جائے تو جو پالیسی معاملات ہیں وزارت کے اور ان پالیسی معاملات کو آگے بڑھانا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ملٹری تعلقات میں بہتری، اس میں تو ظاہر ہے اپنی جو کام ہے لیفٹیننٹ قاسم باجوہ کریں گے. ہوں اور جو سندھی فراز ہیں میں قائد ہیں، وہ جو ہیں وہ صرف سینٹ اور قومی اسمبلی میں جوابات ہیں اور ٹی وی شوز میں شرکت کرنا. تو یہ ساری بات وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کو آپ ایک دن چیز کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، بہت ساری چیزیں اس وجہ سے میں رپورٹ کا بولتا ہوں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. چیزوں الفاظ کا جو چناؤ ہے پھر بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہے کہ کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. تو وہ چیز بھی ایک ہے کہ ہمارے یہاں جو ادارے صدر حلقے اس وقت جو سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے، ہوں اس طرح کا وہ نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے جو پینشن ٹائم ہے اس کی ایک رپورٹ پائیں گے، آپ نے بلکہ پڑھ لیجیے. تو اس میں جو چیزیں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کو بالکل اس کی میں تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اصولی طور پر ساری ڈرائیو کو اور سارے جو اس وقت کورونا کے خلاف وہ مہم ہے ہر طرح سے دیکھیں تو وہ اس کو آگے بڑھانے میں ہماری سیدھی سی بات ہے مقرر اداروں کا اکثر کا بڑا اہم کردار ہے. اور اس اہم کردار کو میڈیا میں اجاگر کرنا، میڈیا کو فرینڈلی بنانا، میڈیا کی کچھ پابندیاں تھیں تو اس میں چونکہ ڈی ڈی ایس پی آر بھی رہے، کمانڈر صدر کمان بھی رہے ہیں قاسم باجوہ، تو سارے معاملے کے بہت ہی اہم کردار جو ہے وہ بات کریں گی. اور میڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے تاکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی نمایاں جو ہے وہ تشہیر ہو. تو یہ ایک وجہ ہے اس کو لے کر آنے کی. لیکن جو آپ نے بات کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ شبلی فراز چہرہ وزیر کے طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی کے جوابات میں ٹی وی شوز میں اب تک ہوگا. عملی طور پر جو پالیسی میٹر ہے ان کو دیکھنا، اس میں جو معاونت ہے وزیر اعظم کی وہ قاسم سلیم باجوہ کی. ٹھیک صدیق صاحب، ظاہر ہے جو ابھی آپ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور اس حوالے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. یہ بھی بتائیے گا اس وقت کورونا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں تیزی سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ بھی پچھلے کچھ دنوں میں نظر آیا جو مختلف معاملات کے اوپر جو نظر ثانی کی گئی. اس وقت ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن پر ایک طرح سے متفق نہیں ہو سکے خان صاحب اور خاص کر کے سندھ حکومت. اس وقت اس حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کے پاس، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آج بھی یہ چیز سامنے آئی ہے، اس وقت بھی جو کٹس کا معاملہ ہے اس میں بھی زیادہ تر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے سندھ حکومت کو اتنی تعداد میں کٹس نہیں مل سکی. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا معاملہ دیا ہے اپنے کنٹرول میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، اور اسی سینٹر کے اندر آتی ہے این ڈی ایم اے. بلکہ این ڈی ایم اے کو نام میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دے دیا گیا. جو دفتر این ڈی ایم اے کا تھا اس کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا آفس ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس کی طرف بھی وہ پاکستان ہر صوبے سے ہر ضروریات جو بھی ہیں وہ اس سے مانگی جاتی ہیں، پھر اس کے مطابق ساری چیزیں ان کو آگے سے دی جاتی ہیں. اب این ڈی ایم اے کے جو سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ہمارے آفیسر ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد ہیں، حاجت روز افسر ہیں، جو راشد عمر ہیں سربراہ ہیں آپریشن سینٹر کو روزانہ کی میٹنگ طے ہوتی ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر جو آپ بات کر رہے ہیں یہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ کتنی کٹس آ رہی ہیں، چین سے کتنی ملی ہیں، اور ہم اپنے طور پر کتنی دیں گے، یہ ہر صوبے کی ریکوائرمنٹ کتنی. اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب آپ کے نزدیک جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں جو ہمارے سندھ کے،
फवाद अली शाह ने तो खुद कहा कि हम इसको 5,000 तक ले जाएंगे, पंजाब वाले इसको 7-8 हज़ार तक ले जाना चाह रहे हैं, तो वो केस की तादाद में उसी हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट शुरू हो गए, अब आप देखिए कि केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, तो उसी हिसाब से वो फिर उनकी होती हैं जो उनको मिलती हैं, तो ये तकसीम कर देते हैं अपने पास बाकी को क्या करना है। लेकिन अभी उसकी जो तो मैंने वो बताया कि रोजाना की बुनियाद पर जब नेशनल ऑपरेशन सेंटर का इजलास होता है तो वो सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, तो वो जो चीज मुफ्तीज तक होते हैं वो उसमें जो है वो शरीक होते हैं। और इस बारे में ये सारी चीजें आपको सजा से बता रहा हूँ कि आपके बैंक को बाकायदा तौर पर इसका जो डाटा है वो भी जारी किया जाता है, इजलास की जो तफसीलात हैं उसकी जगह किया जाता है, और हम की न्यूज के जरिए अपने नाज़रीन को आगाह भी करते रहते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन बात आपकी यही है, एक तो सेक्टर है पुरानी चीजों को देखते हैं, अब एक देखें इस मामले के ऊपर सियासत चल ही नहीं सकती, ये बात हमारे फौजी पाकिस्तान को भी मालूम है कि इंसान का मसला है, इंसान का मसला है, और जो लेकिन जमहूरियत है वो चीज रखते हैं, बहुत सारी चीजों में फिर उनको उनकी जो मंजूरी होती है वो लाजमी होती है, लेकिन जो निचली सतह पर फैसले हो जाते हैं उन फैसलों के ऊपर फिर अमल दरामद उसको यकीनी बनाने के लिए फिर जो फोरम है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजमूई तरह सां हिकु भेरो ॿीहर वफ़ाक़ी काबीना में तब्दीली कई वई आहे, जीअं सिद्दीक साहब ॿुधायो पए जेका सूरत हाल साम्हूं आई आहे, फिरदौस आशिक अवान जी जाइ ते लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा खे मुक़रर कयो वियो आहे, जॾहिं त क़ाइदे ऐवान सेनेट में शिबली फराज खे सुसमा बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर मुक़रर कयो वियो आहे। ऑन स्क्रीन असांखे शिबली फराज नज़र ईंदा, जॾहिं त पॉलिसी मेटर्स रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ॾिसंदा। हिन वक़्तु उहे सीपेक जा चेयरमैन पिण आहिनि ऐं अॻूणा DG ISPR बि रही चुका आहिनि। कोरोना वायरस बाबति पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं कोरोना जी वबा जे हवाले सां, ऐं अॼु वफ़ाक़ी काबीना में जेका तब्दीली साम्हूं आई आहे उन जे हवाले सां असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर जी, सबसे पहले बताइएगा आज जो तब्दीली आई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एक तो तब्दीली का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, मुझे तो ये तब्दीली वही PTI की अलमारूफ तब्दीली लगती है कि जो मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम और दीगर निज़ाम में तब्दीली आ चुकी है, इक़्तिसादी निज़ाम और सारा, ये देखिए क्या तब्दीली है कि इस मुल्क का मीडिया आज़ाद नहीं है। क्या मैं ये तवक्को रखूँ कि आज जो अहमद फराज के बेटे शिबली फराज साहब अगर वज़ीर सेहत बने हैं, वज़ीर तालीम इत्तलात बने हैं, तो क्या कल को सहाफ़त आज़ाद होगी? क्या मीर शकील रहमान कल को रिहा होंगे? क्या जो नैब के इस्तेमाल करने की पॉलिसी जो है वो इस तब्दीली सरकार की चेंज हो जाएगी? क्या फ्री सेंसरशिप ख़त्म हो जाएगा? क्या फिरदौस आशिक अवान के हटने के बाद एक रिटायर्ड ISPR के एक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं, इसको मुझे तसव्वुर करना चाहिए कि भाई क्या ये तब्दीली है? तो मैं तो नहीं समझ पाया। ये मुझे लगता है कि मौजूदा DG ISPR और जो है आसिफ गफूर साहब के दौर में जो तब्दीली थी कि भाई वो इतना पॉलिटिक्स में, इतना क्रिकेट के तबसरों में, इतना इंटरनेशनल खेल के या सकाफती मामलों में जो रोजाना बयान आता था जिसमें हमारी सिविल हुकूमतें अंडरमाइन होती थी, वो मौजूदा DG ISPR के दौर में बज़ाहिर नजर आया। क्या उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है कि साबिक से DG ISPR आके अपना सिविल साइड पे इजाफा करें? शिबली फराज साहब जो हैं उनका तो फराज साहब की पॉलिटिक्स से या अवामी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं तो कोई तब्दीली नहीं समझ रहा। तब्दीली बिल्कुल मैं कल मानूंगा अगर फ्री सेंसरशिप खत्म हो जाए और सहाफत पर हमले बंद हो जाए। अभी पिछले दिनों एक चैनल बंद था, वो खुला
چینل نہیں کھلتے تھے. چینل کھلنے سے سینئر صحافیوں نے یہ لیا کہ یہ چینل بند ہونے کی وجہ سول حکومت تھی, خفیہ ہاتھ نہیں تھے. ٹھیک. شاہین صاحب, ظاہر ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جس حساب سے آپ نے بھی بتایا, اور جو صورتحال ہم گزشتہ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف جو اس وقت خاص کر کے معاملہ چل رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, اس پر بھی ہم نے گزشتہ کچھ دنوں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. پہلے ہم نے دیکھا سندھ حکومت کے چیف منسٹر مراد شاہ صاحب نے جو اقدامات لیے ان کو تنقید کا سامنا ہوا. پھر ایک دو دن سے ہم دوسرا شوشہ بھی سن رہے ہیں, خاص کر کے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے, اس پر نظر ثانی کے حوالے سے. تو بتائیے گا کہ ظاہر ایک طرف ترمیم موجود ہے, وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں بار بار آ کر کے سب صوبے آزاد ہیں, وہ چاہیں تو کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. دوسری طرف ہم نے یہاں پر دیکھا کہ حکومت کو کس طریقے سے پریشٹائز کیا گیا, اور اب اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو ملے اس کی ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل جو ہے وہ صوبہ سندھ میں آئی کہ جب ایک عالمی سطح کی وبا کرونا وائرس پاکستان کے اندر بھی اسی زور کے ساتھ آنے کی ساری صورتحال نظر آئی, آغاز ہوا, تو سندھ حکومت کا طرز عمل ایسا سامنے آیا کہ میرا ذاتی نقطہ نظر نہیں ہے, مجموعی طور پر پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے دانشوروں نے اور کچھ وہ اینکر جو باقاعدہ ان چیزوں میں تھوڑے سے سندھ حکومت سے الرجی نظر آتے ہیں, ان لوگوں نے بھی مراد علی شاہ کے انیشیٹو کو اور یہاں سندھ حکومت کی طرف سے تافتان میں ہی یہ جو لوگوں کی منتقلی آئی اس میں جو اقدامات اٹھے, تو ان کے اندر ایک اظہار کیا گیا کہ اس کے اندر کوئی گڈ گورننس کے اشارے ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو نے جب سوالات میڈیا کے جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران کے اوپر کوئی تنقید کرنے سے اعتراض کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اور میں وزیر اعظم اور ہم مل کے چاہتے ہیں انہیں سپورٹ کریں, تو اس کے بعد بھی ان کی اسٹیٹس مین کے طور پر بلاول کی تعریف ہوئی. جب یہ دو اقدامات ہوئے تو لگا کہ ایک دم سے محسوس ہوا PTI کے حلقوں کو کہ ایک کمپین جو ہے ایک صوبے کے خلاف ہوئی ہے, اور اس کے اندر میڈیا آیا جب فیصل باؤڈا اور علی زیدی اور اس طرح کے یہاں پر پنجاب کے ایک صاحب جو مرکز میں چلے گئے ہیں, شہباز گل ہیں, عقیل ہیں, تو ان لوگوں نے اسی حالت میں جب ملک میں عالمگیری سطح پر ایک سچویشن ہے اور موت دستک دیتی نظر آ رہی ہے, انہوں نے سیاسی ماحول کیا, ٹارگٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے جو ایک صوبے کے خلاف اتنی سی گڈ گورننس کے آغاز یا ایک تشویش یا اقدامات اور اس کو روکنے کے لیے تدارک کی باتیں تجویز کر رہی تھی, تو مجھے تو لگا کہ اس مرکزی حکومت سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا. تھوڑی سی مراد علی شاہ کی تعریف بھی برداشت نہیں ہوئی, تھوڑی سی بلاول کے اسٹیٹس مین ہونے کی تعریف کہ اس نے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ مل کے ہم کام کریں گے کرونا کے خلاف. تو جو مرکزی حکومت وہ ایک صوبے کے اندر 18ویں ترمیم کے ہی تحت صوبائی صحت کے معاملے اور دیگر معاملات میں کوئی کردار نہ ادا کرے, تو ان کی طرف سے 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر انگلیاں اٹھانا جو ہے اس کے اوپر کل شہری رحمان کا بھی درست اور آج بلاول بھٹو کا بھی درست رد عمل آیا ہے کہ بھئی کوشچن ہے کہ ان کا تو صوبوں کو سپورٹ کرنے کا انداز نہیں ہے, لیکن پاکستان بھر کے ڈاکٹر, بالخصوص سندھ کے ڈاکٹر صاحبان, سینئر ڈاکٹر صاحبان, سرکاری شعبوں سے ہٹ کر ڈاکٹر صاحبان اپنی پروفیشنل آرا کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو روکیے, یہ مؤثر جو ہے لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس کو وزیر اعظم صاحب کنفیوز سگنل کے ذریعے اس طرح کی سٹیج پر لے جا چکے ہیں کہ اس کے اوپر مؤثر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اتنی پینڈیمک جو عالمگیری وبا ہے اس کے معاملے میں اگر ہمارے حکمرانوں کا, ہماری فیڈرل حکومت کا اور آج 18ویں آئینی ترمیم کو کوشچن کرنے والے لوگوں کا معاملہ ہے, تو میں اسے شک کی نگاہ سے اس لیے دیکھوں گا کہ جب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ PPE دے دی جائے, پروٹیکشن کے لیے ڈاکٹروں کو تحفظ دے دیا جائے, وہ بھی ہمارے فرنٹ لائن صفائی ہیں,
ان صفائیوں کو ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں سول سائڈ پہ جو ہیں، تو ہم ان کے اوپر اس طرح کی بات کریں کہ وہ رشوتیں لیتے ہیں چونکہ انہوں نے پوزیشنیں لینی ہوتی ہیں، انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی ہوتی ہیں. یہ بڑا جو ہے دکھ کی باتیں ہیں کہ ہماری وہ سوسائٹی جس کے اندر ٹالرنس کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. پرسوں ڈاکٹر جاوید جو ہیں ان کی جان گئی ہے، بالکل. اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان میں گئی ہے، کے پی میں گئی ہیں. ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں جینیٹوریل میں ہیں، خاطروب ہیں جو صحت کے معاملے میں وہ کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم میں تھوڑی سی انسانیت ہونی چاہیے کہ ہم پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں. ہم کیا یہ سوال جو ہے حق و جانب نہیں ہے صوبے کہ ہمیں فلانی چیز نہیں ملی، ہمیں کٹ پوری نہیں مل رہی ٹیسٹنگ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے حوالے سے اگر کی جا رہی ہیں کہ جو ایک صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ کے تھوڑے سے اچھی گورننس کے ماڈل کو برداشت نہیں کر رہے اور اس پارٹی کے رہنما کی بات کو اپریشیٹ نہیں کرنے کی اخلاقی ضرورت رکھتے کہ جو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران ہیں اور اس وقت ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں ترمیم کی بات چھیڑنا جو ہے کوئی مثبت طرز عمل ہے. ظاہر ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اور اس چیز کا ذکر مراد علی شاہ صاحب خود بھی کر چکے ہیں کہ مجھے مختلف طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہم نے یہاں پر دیکھا تاجر برادری ہو یا پھر مختلف مکتب فکر کے علماء کرام ہو، ان کی جو پریس کانفرنس تھی کراچی پریس کلب میں وہ بھی ہمارے سامنے. بتائیے گا سر، اس وقت ایک طرح سے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ظاہر جو ایک معیار کی اگر بات کی جائے تو ٹیسٹنگ کے حوالے سے اس میں بھی کافی بہتری آئی ہے، سندھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف لاک ڈاؤن کی اگر بات کی جائے تو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو نام دیا جا رہا ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کسی حد تک ہم اس کو کم از کم لاک ڈاؤن کا نام نہیں دے سکتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے بلکہ بدتر ہو سکتی ہے، اور اس وقت تک نیشنل پالیسی کوئی نہیں آ سکی کرونا کے حوالے سے، تو کیا اس کے کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو بدقسمتی سے یہ بات کہوں گا کہ ایک تو ہمیں بطور اخبار نویس ایک رائے کا اظہار ایک وقت پہ کرنا چاہیے اور اپنے ضمیر کو، اپنے معافی ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے رائے دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے علماء کرام نے کردار ادا کیا ہے وہ قطعی قابل تعریف نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب کی سیاسی مجبوری ہے، انہیں سب کو لے کر چلنا ہے، لیکن جو اچھے نقاد ہوتے ہیں، جو لوگ اچھی آبجیکٹو معروضی صحافت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کے بارے میں کوئی دوسری ڈیبیٹ نہیں، ہمارا ایمان ہے، ختم ہو جاتی ہے بات. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اور روضہ رسول تک اور ائمہ کرام اور علماء اور ہم جامع ازہر مصر کے اندر اور تمام چیزیں ڈیبیٹ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ونس فار آل طے ہے کہ انسانی زندگی کو بچانا ایک فرض اولین ٹھہرا. اور آپ نماز ادا کیجئے، گھر میں کر لیجئے، 5 آدمی مسجد میں کر لیجئے، آپ محاذ آرائی کی فضا نہ کریں. ہمارے ہاں لوگ ضد کے رویے پہ ایموشنلی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے آئے ہیں. میں خود 77 سے دیکھ رہا ہوں. کہاں گئے وہ نظام مصطفیٰ کے نعرے جو میتیں اٹھاتے تھے اور جمہوری نظام کو اسٹیبلائز کرتے تھے؟ میں اسی پاکستان کا ایک نوجوان تھا، آج ہم مائل با بڑھاپا ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بطور صحافی دیکھ رہے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے نعرے اتنے جوش سے لگائے جاتے تھے اور وہی لوگ جو نعرے لگاتے تھے وہ ضیاء الحق کی کابینہ کے اندر چلے گئے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے آئی جی آئییں بنی اور کون سا اسلامک نظام آیا، کون سا ماڈل ہے. جذباتیت سے خدا رہا ایسے حالات میں ہمیں مذہب کو نہیں کھیلنا ہے. مذہب ہمارے لیے بہت تقدیس کی جگہ پہ ہے اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں ان کو اکثر نو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی زندگی کو لاحق خطرات ہیں. ایک ایسا انڈر ڈیولپڈ ملک ہے جہاں کے صحت کا جو شعبہ ہے وہ اتنی سکت نہیں رکھتا. اور ہمارے یہ طبی معاملہ ہے، اس سے ہمارے طبی ماہرین بڑا غور و فکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں اگر ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو سپورٹ نہ کیجیے، لیکن ہمارے اندر یہ ٹالرنس پیارے بھائی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی باری باری لے لیں. ہم جو ہیں ایک دوسرے میں بیماری جس وجہ سے مدد کی جا رہی ہے، کیا اس معاملے کو اور بڑھانا ہم چاہتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے بھی یورپ میں اور دیگر ممالک میں جب دیکھتے تھے کہ گلوبل وارمنگ سے بارش زیادہ ہو رہی ہے، پورا علاقہ پانی میں تاریں تیر رہی ہیں،
تو جب ان کو کمیونٹی ہال میں شفٹ کیا جاتا ہے تو ایک ٹیبل پہ لنچ باکس رکھے جاتے ہیں، ایک آدمی ایک لنچ باکس اٹھا کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں تربیت علماء کرام کو ممبر کی تقدیس کو مد نظر رکھ کے صبر اور استقامت اور تقویٰ، آج رمضان شریف ہے تو تقویٰ سکھائیے، توکل سکھائیے، صبر سکھائیے، قربانی سکھائیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کھولنا ہے کہ بھئی آپ فوری طور پہ سموسے پکوڑے کے لیے حفاظتی تدابیر نہ اختیار کریں، دوسرا بے گناہ آدمی جس کی معیشت اجازت نہیں دے گی علاج کی، وہ گھر کا باعث فرض ہے، خدا نخواستہ وہ بیمار نہ ہو جائے۔ اسی طرح میں ذاتی طور پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری تاجر برادری، ہاں ڈیلی بیجر کی تو حالت بری ہے، بالکل جو سائیکل کے اوپر کیلے بیچ رہا ہے اس کی بھی حالت بری ہے، لیکن ہمارے تاجر کی اتنی بری نہیں ہے کہ وہ دھمکی آمیز رویے پہ آئیں۔ خدا را ان کو بھی ایک جو ہے نا محبت کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزوں کو کرنا چاہیے، اور ان کے اندر دھمکی اور پولیٹیکل ٹچ نہیں نظر آنا چاہیے۔ تیسرا آپ نے جو سوال کیا تھا پڑھنے کا، میں بدقسمتی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف اس طرز عمل سے، یہ میں نے کراچی کی بھی تصویریں جو ہے میڈیا کے اوپر دیکھی، مین سٹریم میڈیا پہ بھی دیکھی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی، میں نے لاہور آیا ہوں سندھ سے، میں نے یہاں پہ بھی دیکھی، میں نے پنجاب کے دیہی علاقوں میں بھی دیکھی۔ جو ٹرینڈ ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس کو شد و مت سے اسٹرانگلی ڈسکریج نہیں کیا گیا، ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، لوگوں کو یہ احساس نہیں دلوایا گیا مؤثر طریقے سے کہ بھیا یہ آج کی زندگی کے لیے اشد ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کا خدا نخواستہ بڑھنے کا امکان ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے جن لوگوں نے یہ کنفیوژن کی فضا پیدا کی ہے کہ سماج جو ہے اب لاک ڈاؤن کا لفظ آ گیا۔ ارے بھیا یہاں تو جو ہے سخت ترین جو ہے لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے وہ اس میں شاہین صاحب اخلاقیات کے معاملات وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ہاں بہت سی کمی دیکھی گئی گزشتہ دنوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا شاہین قریشی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مجموعی طرح سا بہن وقت سجے ملک میں کرونا وائرس ایک پاسے تیزی سے پھیلجے پہ، بے پاسے لاک ڈاؤن والی صورتحال ہے، پر کتنے بھی وہ صورتحال نظر کون پئی اچے۔ سندھ حکومت یہ فیصلو کیو تو مسجدن میں نماز یا تراویح ادا نہ کئی ویندی، ان کے حوالے سے بھی ہن وقت تائیں مکمل عمل نہ تھی سگیو۔ جے مختلف دکان ہیں کھائن پین کے شیون جا، انہن تے بھی اساں کے رش نظر اچے پیو۔ ہی زندگین جو معاملو ہے، کرونا وائرس تیزی سے پھیلجے پیو، جیکو ہانے کال کا وٹھی ریشو خاص کر سندھ میں سامو اچے پیو، وہ انتہائی خطرناک سامو اچے پیو۔ ان حوالے سے ایندڑ ڈینہن میں کیس اञا ودھی سگندا، جترو تھی سگے پانجو پانجن پیارن جو خیال رکھو، جترو تھی سگے حکومت پارا بدائل احتیاطی تدابیرن تے عمل کرن جی سختی سا ضرورت ہے۔ ان سے پروگرام جو وقت پانچ پڑھانی تے پوتو پانچ میزبان میں راجب کے ڈیندہ اجازت، اللہ نے